बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक ऐसे मियाँ बीवी का जो कि हज करने गए और वहाँ जाकर अजीबोगरीब जानवर की शक्ल में तब्दील हो गए। आखिर अल्लाह पाक के घर में इन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसी दर्दनाक सज़ा दी। इस वाक़ये को जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप एक सबक हासिल करेंगे। इसलिए इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वाक़ये को शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे नाजरीन, हिंदुस्तान के एक इलाके में एक दीनदार घराना था जिस घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहता था। माँ बाप बहुत ही नेक और परहेजगार लोग थे। बाप जो कि मस्जिद का इमाम था, क्योंकि कुछ दिनों से मस्जिद के इमाम लोगों को हज की अदायगी के बारे में बता रहे थे, इसलिए वो इशा की नमाज के बाद घर आते थे। उनकी बीवी भी नमाज की पाबंदी थी। सारा मोहल्ला उनको आपा जी के नाम से पुकारते थे और ये औरतों को हज की अदायगी के बारे में बताया करती थी और मोहल्ले के बच्चे भी उनसे दीन की तालीम हासिल करते थे। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ हज के बाद किया था, क्योंकि इनका कहना था कि शादी करते ही हमारे घर वालों ने कहा था कि आप लोग हज करके आए। इनका सारा ख़ानदान बहुत ही दीनदार था। जब भी वो अपने किसी बच्चे की शादी करते तो उनको सबसे पहले खाना काबा की ज़ियारत करवाते। ये इनके ख़ानदान का एक दस्तूर बन चुका था। सब इनका बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल था। अपने माँ बाप के कहने पर भी कभी कभी नमाज तो पढ़ लेता, मगर उन जैसा नेक और परहेजगार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता था। ना तो वो अपने बाप का कोई कारोबार संभाल रहा था और ना ही वो कुछ और करता था। हालांकि माँ बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की थी। बचपन में तो वो नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, बेटा दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बचपन की सारी आदतें छोड़ना शुरू कर दी। नमाज की पाबंदी करता, न कुरान पढ़ता। वो रात को देर से घर आना शुरू हो गया। उसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उनके घर में आई और झिझकते हुए इधर उधर देख रही थी। उसकी माँ ने उस औरत को चाय का पूछा तो कहने लगी, आपा जी, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और झिझकते हुए कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा इलाका जानता था कि ये घराना बहुत ही दीनदार घराना है। इनका सारा ख़ानदान बहुत ही नेक और परहेजगार है, इसलिए वो औरत कुछ कहने से कतरा रही थी। फिर उस लड़की की माँ ने कहा कि बहन जी, आपको जो कुछ कहना है बिना झिझक कहिए। फिर वो औरत हिम्मत करके कहने लगी कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था। बेटे के नाम से वो औरत एकदम उस औरत को देखने लगी और कहने लगी कि आप क्या कहना चाहती है, क्या हुआ है, मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है। वो औरत कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अजीब हरकतें करता है। देखिए आपा जी, मैं जानती हूँ कि आपका बेटा बहुत नेक है। आपका ख़ानदान तो ज़िंदगी ही हज करके, खाना काबा की ज़ियारत करके शुरू करता है, मगर इस बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो इनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को बहुत तंग करता है। आपा जी कहने लगी कि बहन जी, उसने क्या तंग किया है। औरत कहने लगी कि
کافی دنوں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جن گھر کی لڑکیاں جوان ہیں ان کے گھر میں پتھر پھینکتے ہیں، کبھی ان کی لڑکیوں کو آتے جاتے فالتو کی باتیں کرتے ہیں۔ آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ ایک لڑکی اپنے یونیورسٹی جا رہی تھی، اس کی چادر ہی کھینچ لی، پھر اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ آپا جی، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ ایسے برے دوستوں کے ساتھ نہ گھوما کرے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور وہ آپا جی گمسم بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اس کے شوہر گھر آیا، شام کا کھانا کھانے لگے تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھیے ہمارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہیں وہ آپ کی طرح 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دے تاکہ وہ شادی کے فوراً بعد خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور حج بھی قریب ہے، اسی سال حج بھی کرے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال لے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود ہی کہیں اچھا رشتہ دیکھ لیجئے۔ پھر آپا جی نے کسی رشتے والوں کو بولا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے کسی ایسی جگہ رشتہ کروائے جہاں کی لڑکی بہت خوبصورت ہو، دینی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو۔ تم جتنا رقم لوگے میں تمہیں اتنا رقم ادا کروں گی، بس رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتے والوں نے رشتے کے لیے پیسے لے لیے اور جیسے تیسے کر کے اس نے رشتہ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جیسا شوہر ویسی بیوی۔ اب آپ اس کی شادی کر دی گئی اور دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ اب اس کا شوہر اور دونوں مل کر نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حج پر بھیجا، مگر اس کا بیٹا اور بہو کتنے بدتمیز تھے۔ جہاں ساری دنیا جانا چاہتی تھی یہ وہاں پر جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس کی بہو کا خیال تھا کہ اگر ہم کو کہیں بھیجنا چاہتے ہو تو کہیں ایسی جگہ بھیجے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں لندن بھیجے، پیرس بھیجے، ابھی تو ساری عمر پڑی ہے، خانہ کعبہ کو ہم بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ مگر ان کے بیٹے کو سب پتا تھا، اپنے خاندان کا جو دستور ہے، شادی کے فوراً بعد ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہوتا ہے۔ جب اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے کمرے میں لے کر 2 ٹکٹیں گئی تو کہنے لگی کہ بیٹا آپ دونوں بہت خوش قسمت ہے، آپ دونوں کو حج کرنے کی اجازت ملی ہے۔ ہم بھی شادی ہوئے تھی تو ہمیں بھی سب سے پہلے حج کرنے کی صلاحیت حاصل ہوئی اور آپ لوگوں کو بھی حج کرنے کی صلاحیت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے خاندان والوں کو پہلے عمرہ کروانا پڑا۔ اب آپ لوگوں اپنی پیکنگ کر لیجئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے، جہاز پر سوار ہوئے۔ جتنے بھی اس جہاز میں حاجی سوار تھے سب کے سب ہاتھوں میں تسبیح کر رہے تھے۔ جہاز پر سوار ہوئے جتنے بھی حاجی سوار تھے سب کے ہاتھوں میں تسبیح، بھی کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، کوئی ویسے ہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی زور زور سے قہقہے لگا کر ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اس ایروپلین میں سبھی حج کرنے والے سوار تھے، مگر افسوس کی بات یہ بھی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی تسبیح کرنے کے بجائے، درود پاک پڑھنے کے بجائے، دونوں کبھی ہنستے کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ سب لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ دونوں اپنے آپ میں بہت خوش تھے۔ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایروپلین جدہ کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا، سبھی پیسنجر ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی بھی ایئرپورٹ سے باہر آ کر وہاں سے ہوٹل پہنچے تو وہ وہاں پر سب لوگ
ان سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ادھر لوگوں کا کہنا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی حرکتیں اور باتیں بہت عجیب تھی۔ یہ باتیں تو اپنے کمرے میں کرتے مگر اس کی آوازیں دوسرے کمروں تک گونجتی رہتی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بھی مستی مذاق کیا کرتے تھے اور زور زور سے ہنستے تھے۔ اسی وجہ سے سارے ہوٹل کے لوگ ان دونوں میاں بیوی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ہوٹل کے آزو بازو کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ بدتمیز اور بد اخلاق لوگ ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی تو پردے میں ہی تھی مگر پردے میں بھی وہ بے پردہ لگ رہی تھی۔ اس کا پردہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کا لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ یہاں حج کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور جو اس نے اوپر برقع پہنا ہوا تھا وہ اس قدر چست تھا کہ اس لڑکی کی کالی طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ آج کل کی جو بے حیائی لڑکیاں ہیں وہ اسی طرح کا عبایا پہنتی ہے۔ اس طرح پردہ ہونے نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لڑکی نے بھی عبایا فیشن کے طور پر پہنا ہوا تھا۔ ادھر ہر کوئی ان دونوں میاں بیوی کو مڑ مڑ کر دیکھتا کیونکہ ان دونوں نے فیشن کے ساتھ ساتھ بے شرمی کی حد پار کر دی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل سے لے کر حرم شریف کے اندر تک ایسی باتیں کرتے آ رہے تھے جسے یہ تنہائی میں کر رہے ہو۔ وہاں کے سبھی لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ سبھی لوگ ان دونوں سے تنگ آ رہے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے باتیں کرتے، ہنستے، کہہ کے لگاتے جا رہے تھے، عجیب قسم کی شرارت کرتے جا رہے تھے۔ حرم شریف کے اندر اس لڑکی کا کہاں کہاں اس قدر اونچا گونجا کہ لوگ بڑی مشکل سے ضبط کر کے رہ گئے۔ پلٹ کر ان دونوں میاں بیوی کو دیکھنے لگے۔ ان دونوں نے ذرا بھی حیا باقی نہیں تھی۔ اس وقت حرم شریف میں دونوں داخل تھے، اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے تھے۔ اس کے باوجود ان کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں تھا خانہ کعبہ میں وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے۔ میں نہیں بلکہ پورے حج کی ادائیگی کے دوران یہی حرکتیں تھیں۔ ایک مرتبہ تو جس قافلے کے ساتھ وہ آئے تھے انہوں نے ان دونوں کو سمجھانا بھی چاہا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ حج پر تشریف لائے ہو تو آپ کو یہاں کی قوانین اور جماعت کا پتہ ہونا چاہیے۔ آخر آپ لوگ مسلمان ہیں، حرم شریف کا احترام کرنا تو ہم سب پر لازم ہے۔ آپ دونوں اس طرح ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ پکنک پر آئے ہیں۔ اس شخص کی باتیں ان دونوں میاں بیوی کو اس قدر جلا رہی تھی جیسے کوئی آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ وہ دونوں اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ یہ لڑکا سمجھانے والے شخص کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، آخر تم ہوتے کون ہو؟ آخر تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمیں سمجھائے؟ کیا آپ میرے باپ ہو؟ کیا باپ بننے والے ہو؟ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں مشورہ دو، نصیحت کرو، ہم اپنا اچھا یا برا سمجھتے ہیں۔ پہلے خود کو تو دیکھ لو تم کون سا کسی مسجد کے امام ہو جاؤ، جا کر پہلے اپنے خود کے گناہ بخش لو، پھر دوسروں پر نظر رکھنا، بہتر ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسی باتیں کر کے ہر کسی کو چپ کروا دیا کرتے تھے۔ اس شخص کے جانے کے بعد یہ دونوں ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اب کافی لوگ اس کی حرکتوں کی وجہ سے چپ چاپ رہتے تھے۔ یہاں آ کر نہ تو ان لوگوں نے نماز پڑھی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی زیارت کی میں دلچسپی لی رہے تھے۔ یہ تو بس زبردستی ان کے گھر والوں نے ان کو بھیج دیا تھا۔ دراصل ان دونوں میاں بیوی کو حج پر آنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ تو لندن، پیرس جانا چاہتے تھے۔ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر وہ حج کرنے کے لیے آ گئے تھے، مگر افسوس کی بات یہ بھی تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کر بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ وہ بھی حج پر آنے کے بعد
اس کے آس پاس کے لوگ کافی حد تک تنگ آ دکھائی دے رہے تھے۔ مگر دوستو، پھر ان دونوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ان دونوں کی زندگی ہی بدل دی۔ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ابھی بھی بس دولت کو ہی سب کچھ جانتے تھے۔ ان کو یہ تک نہیں تھا کہ دولت ہے تو ہر چیز کو ہم خرید سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو ہوا، سبھی لوگوں کی دیکھ کر چیخیں نکل گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ حاجی صبح صبح طواف کرنے نکل گئے، کیونکہ وہ حاجی چاہ رہے تھے کہ آج موسم بہت زیادہ خوبصورت ہے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ زیارت کریں گے۔ اور یہ دونوں صبح صبح ہوٹل سے ٹہلتے ہوئے حرم شریف کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آس پاس میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم آخری بار حرم شریف جائیں گے، باقی کے دن ہم تفریح کے لیے نکل جائیں گے۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کے ماں باپ کتنے عجیب ہے، شادی کے فوراً بعد ہم کو زبردستی ادھر بھیج دیا۔ اس کا شوہر کہنے لگا، میں تو صرف اپنے خاندان میں دستور نبھا رہا ہوں، ورنہ میں بھی یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آج کا دن بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے کہیں اور نکل جائیں گے۔ محترم ناظرین، کتنی افسوس کی بات ہے، ان دونوں کو اس دستور کا پتہ ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس سے محروم، اور یہ دونوں ابھی راستے میں ہی تھے کہ حرم شریف آنے تک ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ راستے میں ان دونوں کو کافی سارے بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے، جن میں بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھے اور بچے بھی تھے۔ دو بچے پاس آ کر ہاتھ پھیلانے لگے اور کہنے لگے، ہمیں کچھ پیسے دے دیجئے، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ان دونوں نے بچوں کو دھکا مارتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو ان دونوں کو ایک بوڑھا بزرگ بیکار ہی نظر آیا، جو خود کو بڑی مشکل سے گھسیٹتا ہوا اس کے پاس آیا، کیونکہ اس بیکاری کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم تھا اور ایک بازو بھی اس کا کٹا ہوا تھا، بس ایک بازو کے سہارے خود کو گھسیٹ رہا تھا، اور اس کے آس پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ صدقہ خیرات دے دیجئے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر ایسے تھے کہ انہوں نے بیکاری کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس بیکاری نے خود کو مزید گھسیٹا اور اس کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ خیرات دے دیجئے۔ جیسے ہی اس لڑکے کو پتا چلا کہ بیکاری نے میرے جوتے پر ہاتھ رکھا ہے، اس نے زور سے اس کے ہاتھ پکڑ کر جھٹکا اور اس کو نیچے ڈھکل کر مارنے لگا، سینے پر، پیٹ پر، منہ پر، جس قدر ہو سکتا تھا وہ اپنے بھاری جوتوں سے اس کو مار رہا تھا۔ کہنے لگا کہ گندے انسان، تم نے میرے کپڑے گندے کر دیے، مجھے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے جوتے گندے کر دیے، چلو صاف کرو میرے جوتے۔ پھر وہ اپنا جوتا اس کے منہ کے اوپر رکھ دیا ہے اور دوسرا پاؤں اس کے بازو کے اوپر رکھ دیا۔ کہتا ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ اس کو صاف کرو۔ وہ بیچارہ بیکاری کیا کرتا، وہ درد سے آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہا تھا۔ ایک تو اس کے بازو پورے نہیں تھے، جو اس کا بازو ایک بچا تھا اس کے اوپر بھی اس کمینے نے اپنا ایک جوتا رکھا ہوا تھا۔ بیکاری کرتا تو کیا کرتا سوائے آنسو بہانے کے۔ جب اس لڑکے نے کافی اس پر تشدد کر دیا، اس کی بیوی کہنے لگی کہ چلو چلتے ہیں، یہ اپاہج کسی کام کا نہیں، یہ تو انتہا گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ مگر تب تک کافی زیادہ لوگ اس کے آس پاس جمع ہو چکے تھے۔ وہ لوگ اس کو روکنا چاہ رہے تھے، مگر اس کی بدتمیزی دیکھ کر سب پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر ان پر بھی گالی گلوچ کرنے لگا۔ وہ گالی گلوچ کرتے ہوئے غصے میں حرم میں داخل ہونے والا تھا کہ وہ لڑکا جیسے ہی حرم شریف کے دروازے پر آیا تو لڑکا اچانک درد سے چیخنے لگا، اور جیسے ہی اس نے حرم شریف کے اندر پاؤں رکھا اس کے ہاتھ پیر مارنے لگے۔ وہ درد سے چلانے لگا تھا، لوگ اس لڑکے کی چیخیں سن رہے تھے۔
اسے تھام کر اس سے سوال کرنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن بجائے وہ بتائے وہ درد سے چلانے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے درد سے اور بھی چلانے اور تڑپنے لگا۔ وہ وہیں فرش پر گر چکا تھا، اس کی شکل دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی، وہ عجیب سا جانور بن چکا تھا، اس کے پیر بھی مڑ چکے تھے، وہ اٹھ کر چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی بیوی اس کے پاس گر گئی، وہ منہ سے بولنا چاہتی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ وہ روتی ہوئی شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن اگلے ہی پل اس کے اگلے ہاتھ مڑ چکے تھے، وہ یوں چل رہی تھی جیسے چار پیروں والا کوئی جانور چلتا ہے، اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی، وہ دونوں جانوروں کی طرح حرم شریف کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص تو پورا جانور بن چکا تھا اور اس کی بیوی آدھا انسان اور آدھا جانور تھی، اس لڑکے کا پورا بدن سفید ہو چکا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پتہ نہیں کس زبان میں باتیں کر رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جلدی سے آدمی کو بلایا، وہ اس کو اٹھا کر ہسپتال میں لے گئے، اس کو دیکھ کر توبہ استغفر اللہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر ان دونوں کو ایک ساتھ کیا ہوا۔ ان دونوں کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والوں نے یہی کہہ رہے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دونوں میاں بیوی عبرت کا نشان بن گئے، وہ ایسے ہی دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر مر چکے تھے۔ سارے مکہ والے لوگ اس کو دیکھتے آ رہے تھے، دور دور تک لوگ ان کو دیکھنے آ رہے تھے، لوگ تو راستے پر کرتے جا رہے تھے، ہر کوئی اس کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والوں سے پوچھا کرتے تھے آخر ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ ان کی حقیقت سب کے سامنے کھل گئی کہ کیسے یہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے اور ایک لاچار فقیر کے ساتھ کیسے انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ جب اپنے بندوں کی رسی کو کھینچنے پر آتا ہے تو ایک پل بھی نہیں لگتا۔ سارے حاجیوں میں اور سارے مکے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور لوگ ان کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ استغفر اللہ کرنا شروع ہو گئے۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ظلم کرنے والوں کا انجام کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہی کہ اللہ تعالیٰ حج کرنا کسی کسی کے نصیب میں کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں حج کرنا ہوتا ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ سب کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے۔ اللہ حافظ۔